عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے یاد ہے کئی سال قبل ہم اسی مقام پر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن آج اسی مقام پر جب آپ کی تعداد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی اس ملین مارک سے بہت زیادہ، جب میں آپ کے جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی اس جذبے اور ولولے سے زیادہ، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنی قوم اور اس ملک کے عوام کے عزت نفس کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم اپنے عوام کے ووٹ کے حق کا مقدمہ لے کر میدان میں آئے ہیں، اور مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے۔ ہمیں کیا پڑی ہے 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا، پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ آئین میں
कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोल ही तेरा है। ये रोना तेरा है। कहते हैं फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, आईएसआई के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम है। हाँ, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वहीं खड़े हो जाओ। मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया है। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुस्वाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रौब डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं रेंगी थी। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ
अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। और मैं ये भी आज आपकी ताईद से कहना चाहता हूं, आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आपको कबायली इलाकों से निकलना होगा। ऑपरेशनों के नाम पर हमें अपनी खैरख्वाहियां मत दिखाओ। तुमने 2010 से ऑपरेशन शुरू किए हैं, आज 2024 है, 14-15 साल हो गए। हमें अमन देने के नाम पर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइलों की इज्जतों को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइल के शमले तुमने गिरा दिए, कबाइल की पगड़ियां तुमने उछाल दी। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसने कबाइल का जरगा बनाकर, कबाइल का नुमाइंदा बनकर अपना मौक़िफ़ दिया था। और हमारा गुनाह यही था कि आपने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि यह हिकमत अमली ठीक नहीं है। मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई? फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाड़ लगाया। खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाड़ लगा दिया है, कोई शख्स न उधर जा सकेगा न इधर आ सकेगा। तो 40,000 लोग उधर गए, 20 साल वहां लड़े और फिर तुम्हारे बाढ़ को उड़ा के वापस आ गए। आज फिर मेरी जिंदगी क्यों खतरे में है अगर आप मेरे वाकई मुहाफिज हैं तो? अगर आप मेरे मुहाफिज हैं तो आज फिर क्यों मैं उस मुश्किल से गुजर रहा हूं? आज मेरे रास्ते फिर गैर महफूज क्यों हैं? आज मेरे गलियां क्यों गैर महफूज हैं? आज मेरे मुल्क के शहरी क्यों गैर महफूज हैं? तो इसका माना यह है कि हमने आपके ऑपरेशन के हवाले से जो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो ठीक थे, और आपने जो हमें अमन व अमान का इत्मीनान दिलाया था, तुम अपने दावों में गलत साबित हुए हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आपने फाटा इंज़िमाम का फैसला किया। मैंने हर फोरम पर दलाइल दिए, मैंने पार्लियामेंट में दलाइल दिए, मैंने तुम्हारे साथ मखसूस मीटिंगों में दलाइल दिए कि तुम इंज़िमाम का फैसला करना गलत कर रहे हो, ये इस वक्त सही नहीं है, आपको मुश्किलात पेश होंगी, अफगानिस्तान के साथ मामलात बनेंगे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और हमारा गुनाह यही था कि हमने एक ऐसी बात आपसे कही जिसको आपने हमारे साथ मीटिंगों में तस्लीम किया, और फिर जब आप मान गए मेरे साथ 4 पॉइंट्स पर इत्तेफाक कर लिया तुम लोगों ने, तो फिर क्यों मेरे पास पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी देने वाला एक अमरीकी अफसर मेरे घर खुद क्यों आया? फिर वो मुझे क्यों पूछता है कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? फिर वो मुझे क्यों कहता है कि आपको इंतजाम करना पड़ेगा? अब मैं ये फैसला आपका मानूं या तुम्हारे आकाओं का मानूं? मेरा गुनाह यह था कि मैंने फैसले से इख्तिलाफ राय किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आज जाओ, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर तौर पर फाटा के हालात का जायजा ले सकते हैं। आप बताएं कि फाटा की सूरत हाल अब क्या है? न वो फाटा है तो मुझे बात करने दो यार, मुझे बात करने दो। नहीं सुन, मैं बात करना चाहता हूं कि आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं
کہ فاٹا کے عوام کہاں کھڑے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم 10 سال میں 1000 ارب روپیہ ان کو دیں گے اور ہر سال 100 ارب ان کو دیں گے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو سیٹل کے لوگوں کے برابر لانے کے لیے۔ آج 8 سال گزر گئے ہیں اس کے، اور آج تک تم 100 ارب بھی پورے نہیں کر سکے ہو ان کو، چجائے کہ آپ 900 ارب مزید ان کو دیں گے۔ کیوں دھوکہ کیا آپ نے؟ کیوں باہر کا اشارہ قبول کیا اپنے ملک کے اندر؟ کیوں اپنی خود مختاری کو بیچا؟ تو میری رائے پاکستان کی خود مختاری کے لیے تھی، قبائل کے عوام کے لیے تھی، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ قبائل سے پوچھ لو، اگر وہ چاہتے ہیں انضمام کرنا تو ریفرنڈم کرا دو، اگر قبائل کی خواہش ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج آپ کے اس تاریخی اجتماع کے سامنے پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ریفرنڈم نہیں تھا، اب تو انہوں نے مزہ چکھ لیا ہوگا، اب تو 8 سال کے بعد وہ مطمئن ہوں گے۔ آج ریفرنڈم کرا دو، قبائلی عوام اپنی پوزیشن پر واپس جانا چاہتے ہیں یا تمہارے انضمام کو قبول کرتے ہیں۔ آج چیلنج کرتا ہوں تمہیں، قوم سے پوچھو۔ مجھے یاد ہے بعض ان لوگوں کے وہ الفاظ مجھے زبان پر لانے میں شرم آتی ہے، جب انہی لوگوں نے کہا چھوڑیے مولانا، قبائل بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے عوام کے بارے میں تمہاری رائے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا ہماری رائے غلط تھی؟ ہمیں پاکستان میں میگا پروجیکٹس چاہیے تھے، کس کے اشارے پر تم نے میگا پروجیکٹس رکوائے؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ریکوڈک جو بلوچوں کی ملکیت ہے اس پر قانون سازی جائز نہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کی مخالفت کر کے آپ ریکوڈک کو بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کریں، اس کے مفادات کو آپ بیچیں اور بلوچ لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ محروم کریں۔ میں نے تو یہی جرم کیا تھا کہ اپنے قوم کے پشتونوں اور بلوچوں کے حق کی بات کی تھی، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہر مرحلے پر ہمارے فیصلوں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ میرے فیصلے بھی تاریخ پہ لکھے جا رہے ہیں، میری رائے بھی تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو رہی ہے، تمہارے فیصلے بھی تاریخ کے اوراق پہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ تم نے قوم سے غداری کی تھی، تم نے قوم کو بیچا تھا، اس کے مفاد کو بیچا تھا، اور تاریخ لکھے گی کہ اس شخص نے اپنے قوم اور اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہم بلا وجہ نہیں لڑا کرتے، ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں ہم تقریروں میں گالیاں نہیں دیا کرتے، ہم تقریروں میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض، وہ آپ کی مرضی۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور 7 اکتوبر 2023 سے جس جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج اسرائیلی
فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں کی آبادیوں پر بمباری کر رہی ہے. غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے، خان یونس پہ بمباری ہو رہی ہے، شہری آبادیوں پر بمباری ہو رہی ہے، شہر تہس نہس کر دیے گئے ہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں. وہ لوگ کیمپوں میں چلے گئے. 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اکثریت ان میں چھوٹے بچوں کی ہے، اکثریت ان میں خواتین کی ہے، بے گناہ فلسطینیوں کی ہے. تم نے 40,000 سے زیادہ ان لوگوں کو جو جنگ کا حصہ نہیں تھے شہید کیا. وہ کیمپوں میں چلے گئے، تم نے ان کے کیمپوں پر بمباری کی. اور اس وقت امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے حکمرانوں میں یہ جرأت نہیں کہ وہ فلسطین پر ایک واضح اور دو ٹوک بیان دے سکے. اور صرف یہ نہیں، الیکشن سے پہلے میں حماس کے ساتھ یکجہتی کے لیے قطر چلا گیا. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے، اگر امریکی وزیر خارجہ تل ابیب آتا ہے اور تل ابیب میں وہ تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں ایک یہودی کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، ایک یہودی کے طور پر تم سے یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی قطر جا کر فلسطینی قیادت کو یہ کہوں، حماس کی قیادت کو یہ کہوں کہ فضل الرحمان ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان مجاہد کے طور پر آپ سے یکجہتی کے لیے آیا ہے. میں نے کوئی چوری چھپے نہیں یہ ملاقات کی، میں برملا گیا ہوں. لیکن پھر بتاؤ، الیکشن کے وقت تم پر دباؤ آیا یا نہیں؟ تمہیں امریکیوں نے کہا یا نہیں کہ یہ تو فلسطینی اور حماس کی حمایت کرتا ہے، آئندہ اسمبلیوں میں ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سچ بولو قوم کے سامنے. تم باہر کے دباؤ پر ایک مسلمان بھائی کے حق میں اٹھنے والے آواز کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا. غلامانہ ذہن پھر سوچتا نہیں ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور خدا کے بندے، تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے. یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، اسے مسترد کر دیا. میرے محترم دوستو، ہمارا موقف ہر وقت صحیح اور واضح رہا ہے. ہم نے 2 ٹوک بات کی ہے. میں آج بھی پاکستان نہیں، اسلامی دنیا پر فلسطینیوں کا قرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ احتیاط سے زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں، ڈٹ کر ان کے شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے. ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. ادھر ادھر کی باتیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ حسن سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو اس لیے ہم نے اعلان کر دیا کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں،
میدان میں ہوں گے اور پشاور کا یہ میدان جو کئی کلومیٹر تک آپ نے بھر دیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہوتے کیا ہیں، عوام ہوتے کیا ہیں، تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے چاہے وہ ہمیں ہانکیں، تو یا ابھی تک ملک مرا نہیں ہے، ابھی تک جمعیت علماء زندہ ہے، ابھی تک فضل الرحمان زندہ ہے، وہ نکلے گا اور قوم کو بتائے گا کہ آپ ہی ہیں، آپ زندہ قوم ہیں، آپ مجاہد قوم ہیں، آپ میدان میں ہیں، آپ کی اسمبلی آپ کی نمائندہ نہیں ہے، یہ اسٹیج اور اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی قیادت یہی آپ کی نمائندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، کس کا رونا روئیں، کس کا رونا روئیں، ہماری عدالتیں بھی جہاں ہم انصاف کی امید سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نہ حاضر ہوں تب بھی ہم گناہگار، اور ہم حاضر ہوتے ہیں تب بھی 50 سال کے بعد سپریم کورٹ مجھے کہتی ہے کہ وہ 50 سال پہلے جس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی وہ غلط تھی۔ جب آپ اپنے اس فیصلے کو جس میں آپ ملک کے ایک وزیر اعظم کو لٹکا دیتے ہیں اور 50 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہوئی تھی، میں ختم نبوت کے حوالے سے مقدمہ اس عدالت کے حوالے کر دوں کہ جس کے فیصلے نے مجھے واضح اشارات دے دیے ہیں کہ آپ عدالتی سطح پر قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عدالتیں فیصلہ پہلے کر دیا اور علمی لحاظ سے جاہلانہ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا جائز ہے۔ بابا اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے، کوئی طریقہ کار ہے اس کا؟ تم قرآن کی تلاوت شاید کر سکتے ہو تو تم نے کوئی آیت پڑھ لی ہوگی، یہ پتہ نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور فیصلے میں لکھ دیا۔ تو یاد رکھو، اگر تم ختم نبوت کے اس عظیم الشان ترمیم کو جسے پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کیا، اس تحریک کو جو 1974 میں چلی، اس تحریک کو جو 1953 میں چلی، لاہور کی گلیوں میں 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی، کیا اس تحریک کو ہم یوں ہی بھول جائیں اور ایک جج صاحب جو چاہیں فیصلہ دے دیں؟ لہذا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ میں آج اس اعلان کو پھر دہرا رہا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور اس سال 7 ستمبر 2024 کو اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ان 50 سالوں کے پورے ہونے پر انشاءاللہ ہم اور آپ سب مینار پاکستان لاہور پر اس کی گولڈن جوبلی بنائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو قافلہ شین سے روانہ ہوا تھا، پھر کراچی پہنچا، اور وہ قافلہ آج یہاں پشاور میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ عظیم الشان لاکھوں انسانوں کا اجتماع جو اس پورے صوبے کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، انشاءاللہ 1 جون کو یہ تحریک
یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور مظفر گڑھ میں جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ملین مارچ اور بہت بڑی عوامی اسمبلی منعقد کرے گا۔ ہم کوئی مفاد لے کر گھروں سے نہیں نکلے کہ آپ ہمیں پیشکشیں کرتے رہیں اور کوئی اچھی سی پیشکش آئی اور ہم نے قبول کر لی۔ ہم نے پورا مینڈیٹ آپ کو بتا دیا ہے، ہم پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم آئین کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ تم آئین کو قبول کر لو، آئین کے مطابق زندگی گزارو، آئین کے مطابق جنرل رہو، آئین کے مطابق فوجی رہو، میں سب سے زیادہ آپ کا احترام کرنے والا ہوں۔ اگر میں فوجی نہیں بن سکتا، اگر میں فوج کی وردی نہیں پہن سکتا اور میرے لیے جائز نہیں ہے، میرا آئین و قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کون ہوتے ہیں کہ میرا لباس پہن کر سیاسی میدان میں آ کر سیاسی کردار ادا کرو؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ یہ ہے ساری وہ صورتحال جو ہم نے اپنائی ہے۔ تو یاد رکھو، یہ اجتماع، یہ عوامی اسمبلی اتفاق رائے کے ساتھ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتی ہے۔ مسترد، آپ کا ووٹ کوئی اختلاف تو نہیں کر رہا ہے؟ نامنظور، نامنظور، 8 فروری کے انتخابات نامنظور، کھڑے ہو کر کہیں نامنظور، 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 جعلی اسمبلی نامنظور، 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 اور انتخابات میں مداخلت نامنظور، 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 نامنظور۔ میرے محترم دوستو، بات دلائل کے ساتھ ہوگی، دوست دھمکی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک روبدار قسم کا دھمکیوں بھرا بیان دے کر آپ ہمیں خاموش کر لیں گے، ہم آپ کو خاموش کرنے آئے ہیں، خود بولنے کے لیے نکلے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ آقا میڈیا والو آئی شدہ سے بول رہے زمادہ سمر خبر جتا سوا اور دلے داوے ہو پا اردو کے لیکن وید پختو پا لہجہ کے۔ استاسو طرفنا زدوی دا خبر قوم چھ زمان دا خبر چھ پا اردو کی وے دا پختو پا جامع کی وہ گو رہے۔ دا سر چھ پا جسم ماندے برا خکاری دا عزت غواڑی، عزت او چھ پا عزت نہیں بے لرے کا پا جسم بوجھ دا۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری شجاعت کو، قائد تیری شجاعت کو۔ تو یاد رکھو، دھاندلی کی اسمبلیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، ہمیں سندھ میں بھی قبول نہیں، ہمیں بلوچستان میں بھی قبول نہیں، ہمیں پنجاب میں بھی قبول نہیں، ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی قبول نہیں۔ جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی۔
اور یہ عوامی تحریک آگے بڑھے گی. یہ صرف جلسوں تک اب محدود نہیں رہے گی. میرے ساتھیوں میں آپ کی قوت سے باتیں کر رہا ہوں. اوپر اللہ کی قوت ہے, زمین پر آپ خدا کی قوت بنیں, اور اپنی قوت کی بنیاد پر مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر حالات سخت ہو جاتے ہیں, قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ. اگر حالات آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ جیلوں تک جاتا ہے تو جائیں گے یا نہیں؟ جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ تمام کھڑے ہو جاؤ, ہاتھوں میں ہاتھ دے دے کھڑے ہو جائے, قائد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. اور پختوں کے ورطہ ہوا ہے چڈک بدے جیلوں کو استا حکومت نہ منو. موجودہ حکومت, موجودہ اسمبلی, جعلی اسمبلی, جعلی اسمبلی, جعلی اسٹیبلشمنٹ, اقوام انٹرنیشنل ایجنٹ اسٹیبلشمنٹ. تو میرے محترم دوستو, یہ وہ پیغام ہے جو ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے مقتدرہ کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, اپنی بیوروکریسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لبیک لبیک, لبیک لبیک, لبیک لبیک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, انہی جذبوں کے ساتھ سلامت رکھے, اس خودداری کے ساتھ اور خود مختاری کے جذبات کے ساتھ. ہم ایک آزاد قوم ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیں ماں باپ نے تمہاری غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا. میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, وہی پیغام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا. مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسِ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے. ہم انہی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.